हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्या एक नाकाम वज़ीर आज़म हैं? अगर हैं तो इसमें उनका अपना कितना किरदार है और जो हालात हैं उनके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी आयद होती है? चीमा साहब क्या समझते हैं? शहबाज शरीफ साहब को हम डिक्लेयर कर सकते हैं फॉर्मली कि ही इज़ ए फेल्ड प्राइम मिनिस्टर और फेलिंग प्राइम मिनिस्टर? शाह जी, आप जो है क्यों डिक्लेयर करना चाहते हैं? मैं इसलिए डिक्लेयर करना चाहता हूँ चीमा साहब कि जो लोगों की उम्मीदें हैं ना वो बहुत हाई थी, ये उनका अशर शीर भी नहीं कर पाए। ठीक है, मैं तो इसलिए डिक्लेयर करना शाह जी, चाहता हूँ। लेकिन ये है कि मार्केट में एक ये बात भी चल रही है कि आपने सोलर लगवाया हुआ है और अभी जो सोलर के बारे में रिपोर्ट्स आ रही हैं नेफ्रा की नहीं, कि सोलर तो आपका आप लगा। नहीं, आपने नहीं लगवाया हुआ। अच्छा, मैं कौन सा, मैंने तो नहीं, आज ट्वीट आपने भी पहले किया। लगाया हुआ है ना? नहीं, वो होल अच्छा लगवाया तो हुआ है ना। अच्छा ठीक है। और जो एक उसमें इंकशाफ हुआ है, उन्होंने कहा जी कि जो सोलर है वो लगाने वाले ज़्यादातर अमीर लोग हैं, तो अच्छा लिहाजा आपको मुबारक हो कि आप अमीर हो अमीर गए। लोगों में शुमार होते हैं। ठीक अच्छा है। ठीक। तो अभी वो कह रहे हैं कि उसका जो यानी कि वो जो हमसे यूनिट लेंगे वो कोई गालबन 9 रुपए का लेंगे ठीक है और जो हमें देंगे वो 25 या इससे ज़्यादा का 45, जो जिस तरह यानी कि उसकी प्राइस बढ़ गई है आगे, ठीक है यानी कि वो उस तरह से होगा। ठीक। तो मुझे लगता है कि आप जो है ना उस वजह से आपको ज़्यादा ये आप जो है इन्फ्लेशन की वजह से या प्राइस हाइक की वजह से अभी डसे गए हैं। चीमा साहब तो मैं पहले भी डसा हूँ और इस तरह भी डसे जाऊं तो तब भी तकलीफ होती है, हम्म क्योंकि ज़ाहिर है हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं और आम आदमी वो भी काम करता है और मेहनत करता है। मैं समझता हूँ वी आर ब्लेस्ड कि हम जो है हमने छोटा मोटा कोई सिस्टम भी लगा लिया, लोगों के वो पास तो वो यही भी चाह नहीं रहे हैं ना कि आप भी ब्लेस ना रहें, यानी कि है। पहले जो है हाँ यानी कि इतने अगर कोई बैड शेप में है तो आप भी उनके साथ ठीक है, ज्वाइन करें। लेकिन जीमा साहब ये छोटी बातें हैं ना, आप उसके बड़ी बात के ऊपर आए ना। आप क्यों समझते कि वो नाकाम वज़ीर आज़म नहीं है? शाही, आपने कहा है कि यानी कि आप बताएं कि किस तरह नाकाम है, यानी कि मैं मैं तो चीमा साहब हाँ मैं 3-4 हम्म बातें बड़ी करूँगा जिस पे आपको इतराज़ है ना, मैं हम्म यूँ करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ पहली बात ये है कि इमरान खान साहब का जो आखिरी स्पेल था उसमें लोग बहुत तंग थे महंगाई की वजह से। इकॉनमी की बहुत ज़्यादा बात होती थी। लोग कहते थे कि ये हमने वोट दे दिया, हमने तो हम तो मारे गए हैं। ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको तो इन्होंने निकाल दिया और ये इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने में आसिफ अली ज़रदारी साहब का और शहबाज शरीफ साहब का बुनियादी रोल है। ठीक है। सही है। इन लोगों ने जब इमरान खान साहब को निकाला और इन्होंने ये होप दिलाई कि हम ठीक कर देंगे सब कुछ। ऐसे ही है। अच्छा, हुआ ये कि ये इक़्तिदार में डॉलर की कीमत को कंट्रोल नहीं कर सके। हम्म फिर कहा कि जी हम आईएमएफ के पास जाएंगे। चलें ठीक है, जाना पड़ता है आपको इमरजेंसी में। आप इमरजेंसी में चले गए आईएमएफ के पास, आईएमएफ भी आ गया आपके पास और तब भी आप डॉलर की कीमत को कंट्रोल नहीं कर सके। नतीजा क्या है कि पाकिस्तान के जो रुपए की कीमत है वो घट रही है, महंगाई बढ़ रही है। ऐसे ही है। महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की उम्मीदों पर और पानी फिरता जा रहा है। अच्छा, सही है। एक बात तो ये है कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि नाकाम वज़ीर आज़म हैं। दूसरी बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने मैं तो जब ये चीफ मिनिस्टर भी थे तो मैं इनको कोई हाई रेट नहीं करता था। फिर ये मरकज़ में आ गए, अपोजिशन लीडर बन गए, तब भी इनकी कोई परफॉर्मेंस काबिले मिसाल कोई नहीं थी। अब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर वो होता है सिर्फ उसने मैनेजमेंट नहीं करनी होती, उसने कौम को उम्मीद भी देनी होती है और कौम को बताना होता है, असल सूरत हाल से बताना होता है। आप देखें ना, शहबाज शरीफ साहब के कौम से खिताब कितने हैं और कौम को कितना एतमाद में लिया है। यानी कि इंतहाई अनइम्प्रेसिव। ना वो सियासतदान इम्प्रेसिव हैं, ना वो लीडर इम्प्रेसिव थे और ना ही वो प्राइम मिनिस्टर इम्प्रेसिव हैं। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि फॉरेन अफेयर्स के मामलात भी ज़ाहिर उनके लिए नए हैं और मुल्क के अंदर की नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है वो भी उनके लिए बड़ी एक नई चीज़ है। नेशनल लेवल पे वो पहली दफ़ा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अमली तौर पे वो आसिफ अली जरदारी के, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पंजाबी का एक कहावत है, खैर उसको मैं ना भी यूज़ करूं, लेकिन वो यूं लगता है कि जिस तरह वो उनको बताया जा रहा है उनके साए से बाहर नहीं निकल रहे। और दूसरा बड़ा साया उनके ऊपर है नवाज शरीफ साहब का, तो बिल्कुल एक साए उनका में निके का रोल है। निके का रोल है। तो वो जो निके का रोल है उससे नहीं निकल पाए। और जो इन्होंने पंजाब में भी रोल प्ले किया था ना, वो उसी सूरत में रोल प्ले किया था कि जब मरकज़ में या तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी जो इनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, या इनके भाई की हुकूमत होती थी। ज़ाती तौर पे
یہ تو لاہور کے میئر سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اب جتنے بھی آپ دیکھیں نا کام بھی ان کے صرف لاہور لاہور لاہور, ٹھیک ہے, یا لاہور کے بعد فیصل آباد یا گجرانوالہ ڈویژن یا یہ پنڈی ڈویژن. تو میں بڑے ادب سے کہوں گا ادب تو نہیں اتنا جو آپ میں نے آپ کیا سے ہے. ادب کر رہا ہوں نا, ان سے نہیں ادب کر رہا ہوں. ان کے وہ ہی از اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل اینڈ وی آر دا پیپل آف دس کنٹری, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شروع دن سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان کو نکالنا غلط تھا, اس کو ٹرم پوری کرنے دیں. یہ انہوں نے منہ کالا کیا, آ گئے, اب آ کے پرفارم بھی نہیں کر رہے. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو کنڈیم کرنا چاہیے, پبلکلی کنڈیم کرنا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے. اچھا اعزاز, ایک تو جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, اگر آج کل عمران خان جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ میرے دور میں فلاں چیز اتنے کی بکتی تھی, آج اتنے کی بکتی ہے. عمران خان کوئی میجرمنٹ نہیں, میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. اگر اس کا کمپیریزن پی ایم ایل این کے دور سے کیا جائے پی ٹی آئی کا, تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت مہنگائی ہوئی, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آگے یہ آگے, ٹھیک ہے, ان کے دور میں اور مہنگائی ہوئی. اب عوام کی جو ہے نا, عوام اس کو اسی نظر سے دیکھتی ہے کہ جدھر سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے, اور جو سامنے ہوتا ہے نا تکلیف دے رہا ہوتا ہے. وہ ایک بزرگ کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یعنی کہ ان کے بارے میں نا, یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا ایک وہ سینہ گزر جو چلتی ہیں کہ وہ کہاوتیں اور باتیں. تو وہ کوئی ایک درویش آدمی تھا, وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ نا وہ بار بار نا اوپر اشارہ کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جو کرنا ہے تو کرنا ہے, ٹھیک ہے. وہ اللہ کو مخاطب تھا کہ جو بھی کرتا ہے اللہ میاں کرتا ہے. ایک بندہ پاس کھڑا تھا, اس نے اس کو کوئی ڈنڈا مارا یا کچھ ہٹ کیا. اس نے اس کی طرف دیکھا, وہ بندہ آگے سے بولا, اس نے کہا کہ یہ بھی تو اللہ میاں نے کرا ہے, تم میری طرف کیا دیکھ رہے ہو. آگے بزرگ نے جواب دیا, اس نے کہا کہ کیا تو اسی نے ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ منہ کس کا کالا کیا, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر اس کو یہ تصور بھی کر لیا جائے کہ مہنگائی جو ہے وہ ناگزیر تھی, اور اگر ہم انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھیں, ہمارے ہاں ادھر بلوں کی بات ہوتی ہے. میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ یورپ میں یہ بہت زیادہ بات چل رہی ہے جی کہ جو بل ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. انفلیشن کے حوالے سے ہے, وہ جو امریکی صدر ہے وہ کوئی ایک پلان بھی لے کر آیا, لیکن جو ہے نا افراط زر جو مہنگائی ہے وہ ڈاؤن نہیں ہو رہی. بہت سارے ممالک میں یہ حال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم اپنے لوگ جو کہ لوگ سفر کر رہے ہیں ڈائریکٹ, جو ہرٹ ہو رہے ہیں, ان کو یہ باتیں اگر بتائیں. یہ پہلے پی ٹی آئی کے دور میں بھی بتائی جاتی تھی جی کہ وہ میں فلاں جگہ پر کھڑا ہوں آسٹریلیا میں, اور ادھر تیل اتنے کا بک رہا ہے, تو پاکستان میں مہنگا نہیں ہے ادھر. اب یعنی وہ جس پر جو بیت رہی ہوتی ہے نا, وہ یہ نہیں دیکھتا. وہ اگر کوئی اچھی مثال ہو تو اس کی تو بات کرتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے. اب یہ ہے کہ اس میں المیہ یہ ہے کہ جس کے دور میں مہنگائی ہو رہی ہے, کیا اس کے بس میں تھا یا نہیں تھا, اس کی ایک سیاسی قیمت ہے جو اس نے ادا کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ اب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کھاتے میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. جو موجودہ صورتحال ہے, اگر اس دوران الیکشن ہو جائیں تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جانا تو دور کی بات ہے, یہ گھر پہنچنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم بہت زیادہ ری ایکٹیو ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جب آپ ان کو ڈائریکٹ ہرٹ ہو رہا ہے نا, اگر لوگوں کو کوئی ڈائریکٹ فائدہ پہنچ رہا ہوگا تو وہ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اور اگر انہیں نقصان ہو رہا ہے. میں اگلے دن ایک بندہ کام پہ لگایا ہوا تھا, وہ تھوڑی سی بات ہوتی تھی نا, وہ مہنگائی پہ بات لے جاتا تھا کہ سر مہنگائی بہت ہو گئی ہے. اس دوران نا میں کوئی چیزیں اس کے ساتھ لینے گیا مارکیٹ میں, تو ادھر دیکھا ہے کہ ایک خاتون تھی کوئی نقاب پوش, تو وہ نا سڑک کے درمیان چل رہی تھی, تو میں اس کا انتظار کر رہا تھا گاڑی میں کہ ذرا سائڈ پہ ہو جائے. تو ادھر بھی اس نے نا وہی جواز تلاش کیا, اس نے کہا کہ لگتا ہے یہ مہنگائی کی ماری ہوئی ہے. یعنی اب جو ہے امپارٹنٹ یہ ہے کہ اس آدمی کو, یعنی کہ وہ مہنگائی کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں وہ شہباز شریف ہو یا کوئی بھی ہو, وہ چاہے یہ کہیں جی کہ ہم اسٹرکچر ریفارم کر رہے ہیں, ہم ملک کو بچا رہے ہیں, دیوالیہ پن سے بچایا ہے, یہ باتیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں گی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا بینیفٹ مل رہا ہے. اگر وہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور آنے والے, اب جس طرح یہ سیلاب آیا ہے, یہ جتنی تباہی ہوئی ہے, میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی انٹرنیشنلی بھی کوئی بہت زیادہ پیسے لینے میں ابھی تک کو کامیاب ہو پائے ہیں. یعنی کہ تباہی کا میگنیچیوڈ اس سے بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی نہیں آئیڈیا کہ جس طرح کی یہ موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اگلے سال پھر کوئی اس طرح کا ہو جائے, یعنی کہ یعنی یہ ایک ریگولر فیچر خدا نخواستہ بن جائے کہ کبھی ایک سائڈ پہ سیلاب, کبھی دوسری سائڈ پہ سیلاب.
تو اوور آل تو یہ کوئی ایک اچھی صورتحال نہیں ہے، یعنی کہ مہنگائی کے فرنٹ پر وہ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور یعنی یہی ہے کہ اگر اس ٹرم کے اینڈ تک یہی صورتحال رہتی ہے تو مجھے کوئی ان کی کوئی بچت نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ ان کا لیول جو ایک پاپولیرٹی گراف ہے وہ بہت ڈاؤن ہے، اور اس کو جو سب سے زیادہ جس چیز نے متاثر کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یعنی کہ عمران خان کا بیانیہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب ایک بندے کو مہنگائی سے مارا ہوا ہے نا، اس دوران کوئی بندہ یعنی جس کو وہ مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں جو بھی بات کرے گا لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اعزاز، ہم نے پچھلے دنوں پروگرام کیا تھا سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا یا بیانیہ، مجھے ان کے ایک لیڈر کا فون آیا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارا بیانیہ ہے کیا، ہم کیا لوگوں کو جا کر بتائیں۔ اس نے کہا جی کہ جب عمران خان کا وقت تھا اور مہنگائی بہت زیادہ تھی تو ہمیں بیانیہ بنانے کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ صحیح بات۔ اس نے کہا جی بہت سارے لوگ خود ہی بیانیہ بنایا ہوتا تھا مہنگائی مہنگائی، اور ہم بھی کہتے تھے مہنگائی مہنگائی، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جی کہ اب موجودہ صورتحال میں ہم کیا کریں، یعنی کہ کیا لوگوں کو جا کر بتائیں۔ چیمہ صاحب میں عرض کروں، ان کا بیانیہ تھا پہلے ووٹ کو عزت دو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ووٹر کی عزت لیتے ہیں، یہ ووٹ کی عزت لی ہے انہوں نے، ووٹر کو بھی عزت نہیں دی اور ووٹ کو بھی عزت نہیں دی۔ یہ جس طرح محلاتی سازشیں کر کے یہ پاور میں آئے ہیں اور آگے پرفارم بھی نہیں کر رہے، اور آپ نواز شریف صاحب نے جو بہت بڑا انقلاب دیکھا اپنے بھائی کی صورت میں، وزیر اعظم دیکھا ہے شہباز شریف صاحب۔ اعزاز، بات ٹھیک ہے، یہ ہے محلاتی سازشیں عمران خان نے کم نہیں کی، اس نے بھی کی ہیں بھائی بات یہ نہیں ہے نا، یعنی کہ ہم بات پر آئیں نا، میرا پوائنٹ یہ ہے نا، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ آگے ہیں، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یعنی کہ آپ کی یہی تیاری تھی، جو ایک متھ بنی ہوئی تھی جی کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک اچھی گورننس کے حوالے سے کمپیریٹیولی سپیکنگ دوسروں سے بہتر ہے، وہ متھ آپ نے آ کر بریک کر دی ہے، یعنی کہ اب جو لگتا ہے کہ سب جو ہے نا ایک جتنے ہی ہیں، یعنی کہ کوئی فرق نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس کے پاس باتیں کرنے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہی مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ اس ٹائم جب اپوزیشن میں تو لگتے تھے کہ پتہ نہیں کون سا ان کے پاس فارمولا ہے کہ جب اگر یہ ان کو آج چانس ملے تو یہ چیزیں چینج ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اب یہی ہے کہ اب اگر کوئی امیر لوگ یا جس کا پیٹ بھرا ہو وہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرے تو لوگ اس طرح کے صبر کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو چیمہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان پہ تنقید نہ کریں کہ عمران خان نے ملاتی سازشیں بھی کی ہیں، یار میں یہ بات نہیں کر رہا، سن لیں میری، سن لیں بات، صبر سے سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان ایک جگہ پہ جا رہے تھے، ایک پوائنٹ پہ جا رہے تھے، انہیں جانے دیتے آپ، وہ اگین وہی آپ والی بات کہ آپ کے پاس تو تیاری ہی نہیں تھی، اور آپ نے دیکھا بھی، میں اس پہ نواز شریف صاحب پہ تنقید کر رہا ہوں کہ انہوں نے دیکھا بھی تو مرکز میں اپنے بھائی دیکھا، ان کو خواجہ آصف نظر نہیں آئے، ان کو شاید خاقان عباسی، یار سن لینا پلیز سن لیں، ان کو شاید خاقان عباسی نظر نہیں آئے، ان کو پارٹی میں اور سینئر لوگ نظر نہیں آئے، اور وزیر اعلیٰ بھی دیکھا تو اپنا بھتیجا دیکھا جو حمزہ۔ صحیح ہے۔ تو جب آپ اپنے گھروں میں یہ چیزیں رکھیں گے نا چیمہ صاحب، اور پھر آگے پرفارم بھی نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، اور جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے، اور پھر چیمہ صاحب آخری بات میں کروں گا، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں اس پہ میں ختم کر دوں گا بات، جو سب سے بڑی ناکامی ہے ان لوگوں کی، یہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں، سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، اور مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط نہیں کیا، انہوں نے کبھی پاور نیچے دینے پہ یقین ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لوکل گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوتی، لوکل گورنمنٹ کی وجہ سے صوبائی حکومتیں مضبوط نہیں ہوتی، صوبائی حکومتیں جب مضبوط نہیں ہوتی تو مرکز کی حکومت جو ہے وہ بھی مضبوط نہیں ہوتی۔ صرف پاور اپنے پاس، ڈر کیا ہے ان کو؟ ڈر یہ ہے ان کو کہ اگر لوکل گورنمنٹ ہوئی تو جو کونسلر ہے وہ اگلی دفعہ ایم پی اے بنے گا، اور ایم پی اے جو ہے اگلی دفعہ ایم این اے کی سیٹ مانگے گا، اور یہ اس طرح سرکل چلتا ہوا مرکز تک آئے گا۔ پھر نواز شریف صاحب اپنی بیٹی مریم نواز کو وہ اپنی لیگیسی نہیں دیں گے، پھر زرداری صاحب بلاول بھٹو کو لیگیسی نہیں دے پائیں گے، اور یہی باقی جماعتوں کا ہے۔ بات یہ ہے چیمہ صاحب کہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے برطانیہ نے ٹیکس سسٹم جو ہے وہ متعارف، پاکستان میں بھی یہ ٹیکس سسٹم تھا، اور ٹیکس جو ٹیکسیشن کا ایف بی آر کا جو سسٹم ہے یہ بڑا روٹن ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیکس
اگر شاہی آپ نے کلیکشن بھی وہاں پر بات کرتے وہاں سے سروسز بھی دیتے تو یہ ٹھیک ہوتا, یہ پرائس ہائی کے معاملات بھی وہاں سے یار ٹھیک ہو سکتے. یہ جو ہے نا یہ آپ کا ایک سمپلسٹک آرگومنٹ ہے. یہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ انہیں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لانا چاہیے, انہیں اپنا جو ٹیکس کی ریفارمز ہماری ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. اور میں ویسے آپ کو تو میں بہت مایوس ہوں, مایوس اس لیے ہوں کہ یہ نا ایک کٹ اینڈ پیسٹ کی ہسٹری ہے ہماری نا. میں وہ کئی دفعہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ ٹیکس ریفارم کمیشن انہوں نے بھی بنایا جب یہ نواز شریف صاحب آئے, تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹیکس ریفارم کمیشن بنایا, تو اس کی 2016 میں رپورٹ آئی. اچھا اس میں نہ لکھا ہوا تھا جی کہ یہ پہلا ٹیکس ریفارم کمیشن نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بنے ہوئے ہیں. جو سب سے پہلا تھا وہ کوئی غالباً 1958 یا 1960 میں تھا, اور اس میں بھی لکھا ہوا تھا کہ دس از اے ہائی ٹائم ٹو کیری آؤٹ ٹیکس ریفارمز, کہ یعنی یہ ایک بہترین موقع ہے, یا یعنی کہ آخری موقع ہے, یا یعنی کہ یہ سمجھیں کہ ہم اگر ابھی نہیں ریفارمز کرتے تو آگے کچھ نہیں ہوگا. یہ اس ٹائم بھی لکھا ہوا تھا, آج تک ہم وہی باتیں کرتے آ رہے ہیں. یہ تو ہوگی بات ٹھیک, لیکن یہ جو آپ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں نا مہنگائی کے ساتھ, مہنگائی شاید ہی اس ٹائم انگلینڈ میں بھی ہو رہی ہے, ادھر بھی یہ باتیں چل رہی ہیں. ادھر میں اگلے دن یہی پڑھ رہا تھا, ایک جو ادھر شہنشاہ بن گیا ہے وہ چارلس, کہ جو شاہی فیملی خاندان ہے اس کی جو کتنی پراپرٹیز بڑھتی جا رہی ہیں, اور جو لوگ ہیں وہ دن بدن ان کا جو ایک ارننگ کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اوورآل ایک ایلیٹ کے خلاف ایک نفرت موجود ہے, اور یعنی کہ اگر جو ہماری ایلیٹ ہے وہ جس حال میں بھی ہے, یعنی کہ اشرافیہ وہ سیاسی ہے یا وہ فوجی ہے جو بھی ہے, وہ جب تک یہ سوسائٹی میں بڑھتی ہوئی ان ایکویلٹیز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو یہ ایک لاوا بنتا جائے گا. یہ جو بات آپ نے کی نا جمہوریت کی کہ یہ نیچے نہیں جانے دیتے, یہ ایک بہت ایسا المیہ ہے کہ یہ جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں نا, ان کی نظر میں جمہوریت یہ ہے کہ جدھر تک انہیں طاقت مل جائے, ٹھیک ہے, اقتدار مل جائے. ہاں, یعنی کہ ان کی نظر میں جمہوریت اقتدار ہے, ٹھیک ہے. اب ان کی نظر میں تو اقتدار ہے, ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ میرے لیے جمہوریت کیا ہے, یعنی کہ اگر اس کو جمہوریت کا فائدہ نہیں پہنچتا تو اس کے لیے آپ طالبان لے آئیں, اس کے لیے آپ کوئی ایک آمریت لے آئیں, اس کو آپ کہیں جی کہ انگریزوں کے حوالے کر دیں گے, وہ کہے گا کہ یار مجھے اگر 2 ٹائم کی روٹی ملتی ہے نا تو میرا تو اس ٹائم جو ہے نا مین کنسرن یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو کس طرح سپورٹ کر سکتا ہوں, اگر کوئی میرے گھر میں بیمار ہو گیا میں اس کو کس طرح اس کی علاج معالجہ کس طرح کر سکتا ہوں, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے کوئی 2 ٹائم کا کھانا کدھر سے لا سکتا ہوں. تو اگر وہ پہنچ رہا ہے تو ان کے لیے وہ جمہوریت ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اس سے آگے نہیں سوچتے. اور ویسے اعزاز جو ایک اور بدقسمتی کی بات ہے, اتنا کچھ ہونے کے باوجود یہ جتنے بھی کرائسس آئے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ کسی پارٹی نے اس حوالے سے کوئی زیادہ سبق سیکھا ہے, یعنی کہ اور اس لحاظ سے یہ ہے کہ سب کی جو سلیٹ ہے نا وہ خالی ہے. چیمہ صاحب میں تو یہ کہوں گا, چونکہ ہم شہباز شریف صاحب کے اوپر بات کر رہے ہیں, یہ جو ان کا فیلئر ہے نا, یہ صرف شہباز شریف صاحب کا فیلئر نہیں ہے, یہ مسلم لیگ نون کا فیلئر ہے, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ مسلم لیگ نون بھی ہیں. یہ نواز شریف صاحب کا فیلئر ہے, اور یہ مریم نواز صاحبہ کا فیلئر ہے. یہ جو ڈرامے بازی ہے نا کہ جی وہ میاں صاحب چلے گئے, جی وہ ناراض ہو گئے, وہ قیمتیں اضافہ نہیں کرنی, یہ لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے. وہ بے شک جینون بھی جا رہے ہوں, بے شک وہ جینون غصہ دے رہے ہو, یہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اس بات کو. اور یہ آپ کو آخری بات کہہ دیتا ہوں, آخری بات آپ نے پہلے بھی کی تھی, نہیں ایک اور ابھی آخری بات کر دیتا ہوں. یہ اگر یہ الیکشن ہوئے نا, جب بھی ہوں گے الیکشن, اس میں مسلم لیگ اقتدار میں نہ آئی تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون ٹوٹ جائے گی. یہ میں بہت بڑی بات آپ کو کہہ رہا ہوں. مسلم لیگ نون فردر ریڈیوس ہوگی. یہ ایک بہت بڑی ضرورت چیمہ صاحب پڑ گئی ہے کہ پاکستان میں جس طرح ہندوستان میں تھی نا ایک کیجریوال کی عام آدمی پارٹی, اس طرح کی ایک بہت بڑی پارٹی کی یہاں پہ ضرورت پڑ گئی, جو کہ سروسز دے, پڑھے لکھے لوگ ہوں, رائٹس پہ بھی بلیو کریں, علم کے اوپر بھی بلیو کریں, لیکن عملی طور پر اقتدار نچلی سطح پر جائے. یہ میرا نہیں خیال کہ یہ قائم رہ سکیں گے انٹل اور انلیس یہ کوئی ریفارم نہیں لے کے آتے, اپنا کعبہ درست نہیں کرتے. اور ویسے مجھے اعزاز مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی ریفارمز ہوں گی. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگلی سائڈ دیکھ کر ہی شاید ہو سکتا ہے کوئی سبق سیکھیں. ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا, مجھے تو یہ ساری پارٹیاں اور بالخصوص جو نون لیگ ہے یہ آٹو پہ چلتی نظر آتی ہے. اور جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ مجھے نہیں کہ میں اس بحث میں نہیں جاتا جی کہ انہیں آج اگر وہ عمران خان کو نہ نکالتے تو کیا ہوتا.
یعنی کہ جو چیزیں ہو چکی ہوتی ہیں نا ان پر تبصرہ کرنا بڑا آسان جی ہوتا جی ہے. جی یعنی کہ یعنی کہ باقی ہم کہتے ہیں جی وہ اس طرح ہوتا تو اس طرح ہوتا, یعنی کہ وہ میں ان چکروں میں نہیں پڑتا, لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ اس کی بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کر رہے ہیں. ان کا اگر ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی پتہ نہیں کہ ان کی کیا پنجاب میں بھی کیا کیفیت ہوگی, اور اگر ایک دفعہ ان سے پنجاب چلا گیا تو دوبارہ ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. جی چیمہ صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہماری گفتگو سنی ہے, ہم نے جو باتیں کی ہیں کوشش یہ کی ہے کہ جو لوگ ایکچولی فیل کر رہے ہیں, کیونکہ ہم بھی لوگ ہیں, ہم بھی عام آدمی ہیں, مہنگائی کا اثر ہم پر بھی ہوتا ہے, وہ بھی بتائیں, اور جو پاور کے ڈائنامکس ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے رکھیں. آپ کی مہربانی کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں, عزت افزائی کرتے ہیں, آپ اپنے کمنٹس بھی دیجیے گا, ہمیں انتظار رہے گا کہ آپ ہماری اس نشست کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بہت شکریہ.